अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया में ज़ाहिर है हेडलाइंस के तौर पर चल रही है, ब्रेकिंग के तौर पर चल रही है। और ये खबर है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से, जो फरवरी में होने वाले रूसी हमले के बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के दौरे पर पहुँच चुके हैं। इत्तलात हम तक ये आ रही हैं, मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका के दौरे पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे के तयशुदा स्केड्यूल में सदर जो बाइडन से उनकी मुलाकात और कैपिटल हिल में उनका खिताब भी शामिल है। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर का ये दौरा है, ये एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब अमेरिका के कानून साज अगले चंद रोज़ में अखराजात के पैकेज के हवाले से वोट देने वाले हैं और इसमें यूक्रेन के लिए 45 अरब डॉलर्स की इमदाद भी शामिल है। इस तरह यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाव के लिए ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फराहमी भी पैकेज का हिस्सा है। दूसरी जानिब मॉस्को यूक्रेनी सदर के इस दौरे से खफा दिखाई दे रहा है। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो बारहा करता रहता है, बार बार करता रहता है और इस जंग का जिम्मेदार भी वो अमेरिका को ही करार देता है। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि ये यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रूसी सदर ने यूक्रेन में शुरू होने वाली जंग की जिम्मेदारी भी किसी तीसरे मुल्क की पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया अमेरिका को और कहा यह भी गया है कि रूस यूक्रेन में अपनी कार्रवाई के तमाम अहदाफ को पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही वसाइल क्यों ना फराहम करना पड़ जाएं। रूस यूक्रेन जंग अब क्या नया रुख इख्तियार कर रही है और ये जो मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं, जिस मदद के लिए यहाँ पर ज़ेलेंस्की ने रुख किया है, अगर वो मदद मिल जाती है, रशिया का रिएक्शन क्या है वो तो हमारे सामने आ चुका है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन को ये मदद कितनी ढारस दे रही होगी, कितना फ़ायदा दे रही होगी इस जंग के अंदर, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले सारे मामले पर इस विजिट पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर हुमायूं खान साहब मेरे साथ होंगे जी, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से अब तक यूक्रेन को दिफाई, मुआशी और इंसानी इमदाद की मद में 50 अरब डॉलर फराहम किए जा चुके हैं। अमेरिका के कानून 7 साल के इख्तिताम पर अखराजात के पैकेज के हवाले से वोट देंगे, जिसमें यूक्रेन के लिए 45 अरब डॉलर की इमदाद भी शामिल है। जो बाइडन इंतजामिया बहुत जल्द यूक्रेन के लिए 1.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद के पैकेज का ऐलान करेगा, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी इमदाद पैकेज में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अलावा यूक्रेन के जंगी तैयारों के लिए प्रिसेशन गाइडेड बम भी फराहम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर के वाशिंगटन पहुंचने के बाद इंतहाई जदीद और मोहलिक पैट्रियट मिसाइलों की फराहमी को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अलावा यूरोपीय मुल्क जर्मनी 2.34 बिलियन डॉलर, बरतानिया 1 अरब 90 करोड़, पोलैंड 1 अरब 82 करोड़ डॉलर यूक्रेन को इमदाद की मदद में दे चुका है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, इटली समेत दीगर ममालिक भी अरबों डॉलर की इमदाद दे चुके हैं। दूसरी जानब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीनियर फौजी अफसरान से खिताब में कहा कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं, दोनों ममालिक ही एक सानहे से गुजर रहे हैं। वो यूक्रेन को एक बरादर मुल्क के तौर पर देखते हैं। उन्होंने दावा किया कि ये तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसी का नतीजा है, न कि रूसी पॉलिसी का। रूसी सदर का कहना था कि बरसों तक हमने यूक्रेन के साथ अच्छे पड़ोसियों के ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान भी किया कि रूस यूक्रेन में अपनी कार्रवाई के तमाम अहदाफ को पूरा करेगा। हम अपने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को जदीद असले से लैस करेंगे और तमाम मंसूबों को जिद्दत और वसअत देंगे। अपनी फौज को हर जरूरी चीज से लैस करने के लिए हमें किसी माली मसले का सामना नहीं है। सदर पुतिन ने वाज़ेह किया
کہ ہمیں اپنی جوہری طاقت کی جنگی تیاری کو فروغ دینا چاہیے. ہمارا بین البراعظمی میزائل سارمات مستقبل قریب میں جنگی فرائض کے لیے تیار ہو جائے گا. خبر ایجنسی کے مطابق 200 ٹن وزنی سارمت میزائل کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی دفاعی سسٹم اس میزائل کو روک نہیں سکتا. عسکری ماہرین کے مطابق یہ میزائل 11 سے 18,000 کلومیٹر تک مار کی صلاحیت رکھتا ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگی تنازع کی وجہ سے روس کو اپنی فوجی قوت کو 10 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ تک بڑھانا ہوگا. اس تعداد میں 6 لاکھ سے زائد رضاکار کانٹریکٹ فوجی شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے. روسی وزیر دفاع کے مطابق وہ یوکرین کی عوام کو نسل کشی اور دہشت گردی سے بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے روس یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کو 2023 میں بھی جاری رکھے گا. ہمایوں خان صاحب سے بات کرتے ہیں. جی ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہمایوں صاحب. جی السلام علیکم آسما، کیسی ہیں آپ؟ ہمایوں صاحب میں خیریت سے ہوں. پروڈیوسر صاحب پلیز آواز ذرا بڑھا دیجیے گا، ہمایوں صاحب کی کم سنائی دے رہی ہے. ہمایوں صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ امریکہ کے قانون ساز اگلے کچھ دنوں میں منظوری دینے والے ہیں. یوکرین جنگ کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ 45 ارب ڈالر کی امداد جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس کی منظوری دی جا سکتی ہے. زیلنسکی کو یہ کم لگ رہے ہیں. کس لیے وہ یہاں پر پہنچے ہیں؟ پیٹریوٹ میسائل کے لیے پہنچے ہیں؟ کیا مقاصد ہے ان کے اس دورے کے لیے؟ جی تھینک یو اسما. میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل دورہ ہے. یہ پہلی دفعہ جو ہے جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ اور شاید لینڈ کر چکے ہیں. ہماری آخری اطلاعات آنے کے اوپر جو ہے وہ موسٹ لائکلی واشنگٹن میں لینڈ کر چکے ہیں. اس تناظر کے اندر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا اہمیت کا حامل دورہ ہے. اگر آپ اس کو اپنے کولڈ وار کے تناظر کے اندر دیکھیں تو یہ ایسے ہی تھا کہ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر یا جو افغانستان کا کوئی صدر جو جس وقت یہ سوویت انویژن ہو رہی تھی اور وہاں سے وہ آ رہے تھے، تو یہ ایگزیکٹلی اس کا ریپلیکا ہے. یہ بیسکلی ایک سمبولک جنگ ہے کیپٹلزم کے اوپر اور دوسرا سوشلزم جو رشیا کا ہے اس کے اوپر. اور اس کے اوپر جو زیلنسکی جو امریکہ پہنچے ہیں، میرا خیال ہے ان کو ایک بہت ہی بڑا استقبال دیا جائے گا. ایک ریڈ کارپٹ بچھائی جائے گی اور دینی بھی چاہیے. مطلب دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہے ہی از لائک پریزیڈنٹ جس نے بڑا ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، ایک بہت بڑی ایگریشن کے مقابلے میں اس نے کیا. تو یہ اس تناظر میں ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل دورہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے ملک سے نکلے ہیں پچھلے 8-9 مہینے سے، جب سے یہاں پہ جنگ ان پہ مسلط ہوئی ہے. اور فروری کے بعد سے اتنا اگریسو ہو کے وہ نکلے ہیں کہ وہ ایک لارجر دین لائف فگر بن چکے ہیں اپنی عوام جو ہے اس کے اندر. تو ہمایوں صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر سے پرووک کرے گا یہ دورہ جو ہے رشیا کو زیلنسکی کی جانب سے، اور پرووک کر بھی چکا ہے؟ کیونکہ ابھی جو بیان سامنے آیا ہے رشیا کی جانب سے کہ جی ہم ایسی چیزوں سے اس طرح کے دوروں سے دبنے والے نہیں ہیں، ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں. جی ایبسولوٹلی اسما. بیسکلی ایک تو جو آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جنگ جیتنا یا ہارنا یا جنگ کی جو لاجیکل کنکلوژن ہے، یہ بیسکلی بڑے ریلیٹیو ٹرم ثابت ہو چکی ہے 21ویں صدی کے اندر. اور اس وقت روس کی طرف سے یہ جو بیان آنا ہے اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ہمیں بات نہیں ہونی چاہیے دیکھنے میں کہ وہ اس کو لاجیکل کنکلوژن کیا کہتے ہیں. کتنے بندوں کی جانے جانی ہے، ہر لوگ مر رہے ہیں، کتنے جو ہے نا ایسٹ تباہ ہونے ہیں، کتنا انفراسٹرکچر تباہ ہونا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بیسکلی کولڈ وار کو ری انوینٹ کر کے کولڈ وار کو وارم وار کرنے کا ایک نیا جو ہے ہمیں مینیفیسٹیشن لگ رہی ہے، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے اپنے ایک جو ایلائی ہے، اور جو بائی دا وے رائٹ فلی فرام دا یو این ریزولوشن، یوکرین کا کوئی قصور نہیں ہے. اٹس لائک این انڈیپینڈنٹ کنٹری جس کے اوپر ایک جو ہے نا ایک جنگ مسلط کر دی گئی ہے. آن دی ادر سائڈ جو آپ کا سوال ہے کہ رشیا کی طرف سے یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں ایک اتنی خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں ہم نے 2 بلاکس بنا لیے ہیں. کیا ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے جنگ نہیں لڑنی، اور اس جنگ سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے امن اور پیار اور محبت اور شانتی کی طرف جو جانے کی جو ہم نے اپنی روایت رکھی ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس بڑی تھن لائن ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے بڑا ہی ایک کوشش اپروچ رکھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو روس کی جو جارحیت ہے، اور اس کو کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، کہ اس کو کسی طرح روکا جائے
تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ایک پیار محبت اور تسلسل کا کوئی وہ قرار کی کون روکے گا ہمایوں صاحب؟ وہ روکنے میں کوئی دیکھیں اب آپ کا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کون روکے گا، لیکن جو اس میں کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس دنیا کے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اکنامک وارفیئر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم نے گندم کی ترسیل کے اندر کمی دیکھی، ہم نے آئل اینڈ گیس کی ترسیل کے اندر کمی دیکھی، ہم نے لوگوں کی آمد و رفت کے اندر کمی دیکھی، ہم نے ویلیو ایڈیشن کے اندر کمی دیکھی. یہ آپ کا یہ جو سوال ہے اٹس ناٹ لائک $1 million، اٹس $1 billion کوسچن کہ اس کو کون روکے گا. اب روکنا ہم سب نے، آپ میڈیا کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، میں بھی میڈیا کے توسط سے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں روکیں گے، اگر ہم اچھا دیکھیں ہم نے رول بیسڈ ایک وہ قائم کرنا ہے. ہم انڈیا کی جو جارحیت ہے کشمیر کے اندر اس کو روکتے ہیں، ہم فلسطین کشمیر جو اسرائیل کی جارحیت ہے فلسطین کے اندر اس کو روکتے ہیں، ایسے اور بہت ساری جارحیت ان کو روکتے ہیں. اس کو روکنے کی جو ہم سب سے بڑی دنیا کے آگے ایک مثال قائم کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک رول بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہونا چاہیے. تو اب اس رول بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم کا یہی ہے کہ آپ نے افغانستان پہ چڑھائی نہیں کرنی، آپ نے یمن پہ چڑھائی نہیں کرنی، آپ نے سیریا پہ نہیں کرنی، آپ نے فلاں پہ نہیں کرنی، جہاں پہ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم تمام ممالک مل کے یہ بات اپنے اندر صلاحیت نہیں کرتے کہ ملکوں کی بقا، انسانیت کی بقا اس میں، جس میں کلائمیٹ چینج، دنیا کے اتنے بڑے مسائل ہیں. تو سر جی ملکوں کے ملنے کے لیے تو پلیٹ فارم ہے نا، اقوام متحدہ ہے نا. اقوام متحدہ تو آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کروا پایا، اقوام متحدہ تو آج تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کروا پایا. تو یہ مسئلہ پھر سر کون حل کرے؟ نہیں بالکل، یہ فرام دا سیک آف آرگومنٹ وچ از ویری گڈ کہ وہ نہیں کر سکے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، آرگومنٹ یہی ہے کہ ان کو آپ نے پرسسٹنٹلی انگیج کرنا ہے. نیشنز پروگریس کرتی ہیں، عوام پروگریس کرتی ہیں، لوگ پروگریس کرتے ہیں. آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے شاید مڈل ایسٹ میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج سے یا 5 یا 10 سال بعد پرائم منسٹر مودی انڈیا میں نہیں ہوں گے تو وہاں بھی یہ چیزیں پرسسٹ کرتی ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آرگومنٹ کے اوپر، اپنے انٹرنیشنل سٹانس کے اوپر اور انٹرنیشنل جو ہمارے کنسورشیم ہے اس کے اوپر ہمیں مقدم ہو کے کام کرنا ہے اور بڑھنا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اوپر یہ چھوڑ دیں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ رہنا چاہیے. اور سر کہیں کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ فرانس ہے، ترکی ہے، کچھ اور ممالک کہیں نہ کہیں بیک ڈور کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ اگر صرف کلائمیٹ چینج کے اوپر دیکھ لیں تو پاکستان کا موقف پہلی دفعہ جو ایکسیپٹ کیا گیا پچھلے اس کے اوپر کہ ڈیمیجز ان کنٹرول کا وہ کیا گیا، پچھلے 30 سال سے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی لیکن نہیں ہوا، اس دفعہ ہو گیا. تو اسی امید کے اوپر ہم یہ جو ہے نا اپنی وہ امید قائم رکھتے ہیں کہ شاید اگر یہ 30 سال چلیں جی، امید پر تو پھر ہمایوں صاحب دنیا ہی قائم ہے نا. تو پھر امید پر میں آپ کو شکریہ بھی بول دیتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہوں گے. اور امید تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، خواہش رکھنے میں، خواب دیکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کچھ ایسا ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے کہ یہ یہاں مزید اس جنگ میں مدد کے لیے پہنچے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مذاکرات کے لیے یہاں پر آمادگی دکھائی دے امریکہ کی جانب سے، یوکرین کی جانب سے، اور پھر رشیا کی جانب سے اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ رشیا تو بھی کہہ رہا ہے کہ اب کوئی ایسی آفر قبول نہیں کی جائے گی. بہرحال بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب. آج اصل میں پروگرام میں گیسٹ زیادہ ہیں، اتنا ہی ٹائم آج ہم آپ کو دے پائیں گے، مدعا تو حالانکہ بڑا ہے. بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی خبریں کچھ اور بھی ہیں، ایشوز کچھ اور بھی ہیں، اور اگلی خبر بھی ہمارے پاس بڑی اہم خبر ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا. خبر یہ تھی تب بھی اور اب بھی کہ بھارتی دوا ساز کمپنی پر افریقی ملک گیمبیا میں 70 بچوں کی ہلاکت کا جرم، جس کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت بات کی گئی تھی، اب یہ جرم ثابت ہو چکا ہے. گیمبیا کی پارلیمانی انکوائری کمیٹی نے بھارتی دوا ساز کمپنی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. کمیٹی نے دلی کی فارما کمپنی میلن فارماسیوٹیکل کی تمام مصنوعات پر پابندی کے ساتھ ساتھ خراب دوا بیچنے پر قانونی کارروائی کے لیے زور دیا ہے. گزشتہ مہینے بھارتی سیرپ سے بچوں کی اموات کی افسوسناک خبر سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد عالمی ادارہ صحت نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ 4 بھارتی دواؤں میں ایسے کیمیکلز ہیں جو انسانی صحت کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں. بھارتی دوا ساز کمپنی نے تو الزامات ماننے سے انکار کر دیا تھا ناظرین، لیکن بھارتی حکام نے اس خبر پر لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہوئے سرکاری لیبارٹریز کے ٹیسٹ کو درست قرار دیتے ہوئے اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن
तहकीकात के बजाय WHO के इल्ज़ामात को ही बेबुनियाद करार देना भी भारत के काम नहीं आ सका, क्योंकि इसी लापरवाही का नतीजा हम इसको कहेंगे कि आज नेपाल ने भारत की 16 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की दवाओं पर पाबंदी लगा दी है। नेपाली हुकूमत का कहना है कि पाबंदी इस वजह से लगाई गई है क्योंकि ये कंपनियां WHO के मुकर्रर करदा ज़ाबितों पर अमल ही नहीं कर रहीं। इससे पहले कि दीगर ममालिक में भी भारतीय दवाओं से इंसानी जानी खतरे में पड़ें, आलमी इदारों को चाहिए कि भारतीय हुकूमत को इस बात का पाबंद करे कि सरकारी सतह पर ठीक से जांच पड़ताल की जाए। रिश्तेदारियों या रिश्वत लेकर अगर ऐसे दवाओं को एक्सपोर्ट किया जाता रहा तो मुस्तकबिल में एक बड़ा मसला बन सकता है। और इससे बड़ा मसला क्या होगा कि 70 बच्चों की जान जा चुकी है। नाज़रीन, इंडियन कंपनीज जो हैं ये कैसे जहरीली दवाएं मुल्क से बाहर भेजती रहीं और अब उनके खिलाफ किस कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत का, मोदी सरकार का इस सारे के सारे खेल में, खिलवाड़ में, जिसमें 70 बच्चों की जानें चली गई हैं, क्या घिनौना किरदार था। इस पर आज हमारे पास एक पैकेज है। पहले पैकेज देखिए, फिर मेरे साथ डॉक्टर फारूक आदिल साहब होंगे, उनसे बात कर लेंगे। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में खांसी के सिरप से 70 बच्चों की हलाकत की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। कई हफ्तों की तहकीकात के बाद गैम्बिया की पार्लिमानी कमेटी ने तस्दीक की है कि भारतीय दवासाज कंपनी मेडन के खांसी के सिरप से ही हलाकतें हुई हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हुक्काम को सख्त इकदाम करने चाहिए। भारतीय मेडन फार्मास्यूटिकल की तमाम मसनूआत पर पाबंदी लगाने के साथ फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रवां साल अक्टूबर में गैम्बिया में भारतीय दवा पीने से बच्चों के गुर्दे में शदीद जख्म होने से 70 बच्चे हलाक हुए थे, जिसके बाद आलमी इदारे सेहत ने दिल्ली की कंपनी के बनाए हुए खांसी के सिरप समेत भारत में बनने वाली 4 दवाओं के मुतालिक अलर्ट जारी करते हुए इन पर पाबंदी का हुक्म दे रखा है। इदारे ने कहा कि इन अद्वियात में ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसानी जान के लिए जहर हैं। दूसरी जानिब नेपाल ने भी भारत की 16 दवासाज कंपनियों की अद्वियात दरामद करने पर रोक लगा दी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत नेपाल के महकमा अद्वियात ने भारत की 16 कंपनियों की फहरिस्त जारी की है जो अद्वियात की तैयारी के हवाले से WHO के ज़ाबितों को मुबैना तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। नेपाल ने फहरिस्त में शामिल कंपनियों के तैयार करदा अद्वियात दरामद न करने का फैसला किया है। हुकूमत नेपाल के महकमा अद्वियात के तर्जुमान संतोष केसीके का इस हवाले से कहना था, भारत की इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों जो मुल्क में अपनी मसनूआत बरामद करती हैं, इनके कारखानों का मुआयना करने के बाद हमने इन कंपनियों की एक फहरिस्त शाया कर दी है जो आलमी सेहत तंजीम की जानिब से मुकर्रर करदा मैन्युफैक्चरिंग के मयारी तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं कर रही थी। WHO ने दवाओं की तैयारी के लिए एक मेयारी ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है जिसका मकसद इस अमर को यकीनी बनाना है कि दवाओं को जिस मरज के इलाज के लिए तैयार किया गया है वो इसके लिए मुकर्ररा तमाम मेयारात और पैमानों पर पूरा उतरें और हुक्काम इनको एक्सपोर्ट करने से पहले इनकी जांच करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल हुकूमत के महकमा अद्वियात ने माहिरीन की एक टीम भारत भेजी थी जिन्होंने नेपाल को अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करने वाली दवासाज कंपनियों के कारखानों का मुआयना किया था, जिसके बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी इदारे सेहत को भारतीय हुकूमत पर जोर देने की जरूरत है कि वो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अद्वियात की दोबारा जांच करे और असल हकायक सामने लाते हुए लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाने से बाज रहे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब से जी हम कोशिश करेंगे बात कर सकें रब्ता करने के लिए। अच्छा जी, ये जो भारत की हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस सिरप की बात कर रहे हैं जिससे गैम्बिया के अंदर 70 बच्चों की जान गई है, इससे पता तो ये चलता है कि भारत सरकार जो है वो अपने जो RSS के गुंडे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद जो भारतीय आबादी की है उसकी रगों में तो मुसलमानों से, दूसरी अक़लियतों से जो नफ़रत का जहर है वो तो भरी रही है, लेकिन ये जो सिरप और ये जो दवाइयाँ दूसरे ममालिक में भेजी जा रही हैं इसके ज़रिए वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी रगों में भी जहर भरा जा रहा था। और यही वजह है कि ये खांसी का शरबत पीने की वजह से गैम्बिया के अंदर तकरीबन 70 बच्चों की जान चली गई और न जाने कितने ही ऐसे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी रही। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके अंदर सिम्टम्स भी ऐसे हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अब ये कहा गया है कि जी ये जो ख़राब दवा बेची गई है भारत की 16 दवासाज कंपनियों की जानिब से, इन पर पाबंदी तो होनी ही चाहिए। ज़ाहिर है ये पाबंदी तो बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी, लेकिन अब इन तमाम कंपनीज़ को सज़ा भी होनी चाहिए। और नाज़रीन, ये सज़ा सिर्फ इतनी नहीं बनती है कि इनको जुर्माने कर दिए जाएँ कि जी आपने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है। इससे बच्चों की जानें गई हैं, इससे सिर्फ किसी बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं हुई है, इससे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। ज़रा उनके पेरेंट्स का सोचें, उनके माँ
باپ کا سوچیں، لیکن یہ چیزیں شاید میں آپ انسانی ہمدردی رکھنے والے، دل رکھنے والے انسان سوچ سکتے ہیں۔ بھارت سرکار کو یہ دکھائی نہیں دیا، بھارت سرکار کو بالکل اس پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی احساس ندامت نہیں تھا۔ ان کو احساس ندامت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو گجرات کے قصاب کی حکومت ہے، جنہوں نے گجرات کے اندر اتنے لوگوں کا قتل عام کروایا ہو، جو بھارت میں آج بھی اتنے لوگوں کا قتل عام کروا رہے ہوں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی ملک کے اندر 70 بچوں کی جان چلی جاتی ہے؟ وہ اس پر کیوں کوئی ایکشن لینے کے لیے رضامند ہوں گے؟ اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں جی۔ ڈاکٹر فاروق صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، فاروق عادل صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ فاروق صاحب، ابھی جب پروڈیوسر کوشش کر رہے تھے آپ سے رابطہ کرنے کی، تو میں ناظرین سے یہ بات کر رہی تھی کہ مودی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر 70 بچوں کی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ مودی صاحب تو وہ ہیں نا جنہوں نے گجرات میں پتہ نہیں کتنی لاشیں گرا دی صرف اور صرف اپنی ایک انا کو تسکین دینے کے لیے، اور ابھی بھی وہ مسلمانوں کے خلاف جو اپنے عوام کی رگوں میں زہر بھر رہے ہیں، خون بھر رہے ہیں، تو اگر ان کی بنائی گئی ان کے ملک کے کمپنیز کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے بچوں کی رگوں میں زہر جاتا ہے تو مودی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پچھلے 1 مہینے سے یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا، جب سے یہ خبر سامنے آئی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ندامت کا اظہار نہیں کیا گیا، کوئی معذرت نہیں کی گئی۔ دیکھیں، یہ تو انسانیت کے خلاف جرم ہے نا، اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ کوئی ندامت نہیں، کوئی معذرت نہیں، کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا گیا، کیوں؟ کہ جب گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا مودی نے خود، تو اس پر موقع پر جب ان سے سوال کیا گیا تو کیا جواب دیا؟ مودی نے کہا تھا کہ اگر کوئی کتا بلا گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ طرز عمل صرف مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا ہے ہی، مسلمانوں کے علاوہ کمزور ریاستوں کی طرف اور کمزوروں کی طرف بھی ہے۔ مثلاً یعنی یہ جو دوا ہے، خاص طور پہ جس دوا کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس دوا میں کیمیکل ضرورت کی چیزیں ہیں، انڈسٹریل ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلا بریک آئل میں پڑنے والی چیزیں ہیں، مثلا انک میں پڑنے والی چیزیں ہیں، اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو انسانی صحت کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی چیزیں کوئی استعمال کرے دواؤں کے اندر۔ لیکن کیا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی یعنی دوا ساز، دنیا کا دوا ساز ہے، دنیا کی فارمیسی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے۔ اور دنیا کی اس فارمیسی کی حقیقت کیا ہے کہ بھارت کی جتنے دور دراز ریاستیں ہیں، اور خاص طور پہ جو کہ غریب علاقے ہیں، ان غریب علاقوں کی دواؤں کو جتنی بار بھی ٹیسٹ کیا گیا وہ جعلی ادویات پائی گئی۔ دنیا میں سب سے بڑی جعلی ادویات کی انڈسٹری بھارت میں پائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنے علاقوں میں، اپنے چھوٹے شہروں میں، دور دراز علاقوں میں جعلی ادویات بیچتے تھے۔ اب انہوں نے دوسرے ملکوں کو بھی جعلی ادویات بھیجنی شروع کر دی ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت اب گیمبیا کے حادثے کی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ تو اس سچویشن میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جن کے بچوں کی جانیں گئی ہیں، بھارت تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس نے تو اپنی لیبارٹریز میں ان ادویات کا ٹیسٹ کرا کے کہہ دیا تو کہ اس میں تو کوئی زہریلے مواد موجود نہیں ہیں، یہ تو بے ضرر سیرپ ہے، اس کی وجہ سے تو کسی کی زندگی جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے پاس اب آپشن کیا بچتا ہے؟ کہاں سے وہ انصاف لے سکتے ہیں؟ بھارت تو انصاف نہیں دے گا ان کو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی ثبوت چاہیے تو بھارت کے پیدائشی شہری جو ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جعلسازی کا سب سے بڑا، انسانیت کشی کا سب سے بڑا کاروبار بھارت کرتا ہے۔ یہ تو انڈینز کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ اب اس سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھارت کو جو یہ رعایت مل جاتی ہے، اس کی وجوہات کچھ سیاسی ہیں، کچھ اس کی اقتصادی ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے، اور اس کے منڈی ہونے کی وجہ سے بہت سارے ممالک جن کے کاروبار بھارت سے وابستہ ہیں، وہ بھارت کی جرائم سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ نہیں فاروق صاحب، وہ تو ان جرائم سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا جن سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر چونکہ ان لوگوں کے اپنے بچے نہیں مر رہے، اس لیے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے جو تجارتی مفادات ہیں اس کو مد نظر رکھ لیتے ہیں۔ بھارت کے اپنے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے مودی سرکار جو کر رہی ہے،
اس سے چونکہ مغربی ممالک کو فرق نہیں پڑتا اس لیے وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. جو سکھ برادری کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے خالستان مہم چل رہی ہے وہ بھی مغربی ممالک بھی برداشت کر رہے ہیں, امریکہ بھی برداشت کر رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کی جان نہیں جا رہی. لیکن سر یہ سیرپ والے معاملے کی وجہ سے تو وہاں جن ممالک میں یہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں وہاں کے بچوں کی جانیں جا سکتی ہیں نا, تو اب تو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے فاروق صاحب. سیریس تو ہر چیز کو لینا چاہیے. یہ جتنے آپ نے بھارت کے اندر ہونے والے سیاسی جرائم کا ذکر کیا ہے ان جرائم پر بھی آنکھیں کھلنی چاہیے, اور یہ تو انسانیت کسی کا معاملہ ہے. اور میں یہی بات کر رہا تھا, میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر 3-4 اقدامات ناگزیر ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ ممالک خاص طور پر گیمبیا اور افریقی ممالک جو بھارت سے ادویات امپورٹ کرتے ہیں ان کے اندر بیداری کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنائیں. اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے, WHO کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بھارت کے اندر جا کے انویسٹیگیٹ کریں. بھارت کی جو دواؤں کو ایگزامن کرنے والی لیبارٹریز ہیں ان کو وہ ناقابل اعتبار ہیں, ان کو ریجیکٹ کر کے تاریخ سے آپ ہمیں کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کہ اس سے پہلے کسی ملک کی جانب سے ایسی نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا گیا ہو اور اس کو قبول نہ کیا گیا ہو, اس چیز کو کسی دوا کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے جو ایکسپورٹ کی گئی ہو, کچھ ڈیتھس ہوئی ہوں, اس کو سزا دی گئی ہو WHO کی جانب سے کسی اور ادارے کی جانب سے؟ سر کوئی ایگزامپل ہے سر؟ اگر بات مکمل کر لیں تو ایگزامپل بھی آ جائے گی. جی تو سر. گزارش اس بات کی ہے کہ ہمیں بھارت کے اندر جا کے اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور بھارت کے اندر وہ علاقے, وہ ریاستیں اور وہ غریب علاقے جن علاقوں میں جعلی دوائیں بھیج کے اور انسانی معیار سے کم تر دوائیں بھیج کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, وہاں وہ ایک تحریکیں چلانے کی ضرورت ہے. ان تحریکوں کو ان علاقوں کی تحریکوں سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک انسانی مسئلے کے طور پر دنیا کے ضمیر کو جگایا جا سکے. یہ پہلا معاملہ ہے. دنیا یہ دواؤں کا معاملہ ہو یا نہ ہو, جب انسانیت کے خلاف جرائم ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں ایسی تحریکیں چلتی ہیں, اور جیسے الجزائر کی آزادی کی تحریک تھی, اور جو ڈاکٹر فاروق صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے, کافی دیر ہم نے ٹرائی کیا, آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا, I'm really sorry. بس مجھے یہ بتا دیجیے گا تحریک تو چلائی جانی چاہیے, بھارت میں مختلف تحریک چل بھی رہی ہیں, دواؤں کو لے کر بھی آپ وجہ فرما رہے ہیں چلنی چاہیے. WHO کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت سر؟ اصل میں صورت یہ ہے کہ آپ کے سوال کا تحریک زیادہ ہے اور میرے پاس جواب دینے کا ٹائم بہت کم ہے. تو بنیادی بات یہ کہ WHO کی بنیادی ذمہ داری ہے, صرف WHO کی ذمہ داری نہیں ہے, دنیا کی بڑی طاقتوں کی بھی ذمہ داری ہے. جب تک آپ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے نہیں اس وقت تک وہاں زندگی کی رمق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے. پہلے آپ کو رونا پڑے گا, اس کے بعد ان کو تیار کرنا پڑے گا. پھر عالمی عدالت انصاف ہے, پھر ہمیں عالمی عدالت انصاف میں جانا ہے. تو یہ 3-4 اقدامات جب ہم کریں گے تو بھارت کے یہ جرائم ہم اجاگر بھی کر سکیں گے اور اس کے خلاف دنیا کو ہم جگا بھی سکیں گے اور ان کے خلاف اقدامات پر اور ان کو آمادہ بھی کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. معذرت پھر سے وقت ہمارے پاس کم, ایک اور گیسٹ ہمارا انتظار کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر. سر کافی دیر سے موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے تجزیے کے لیے. بڑی خبر تھی بھارت کے حوالے سے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, بڑی تو تھی, تشویشناک بھی بہت زیادہ تھی. لیٹس سی کہ اب اس پر WHO کیا اقدامات کرتا ہے, کیونکہ بھارت تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں کہ ایسی جگہ پر جہاں ہڑتال ہی ہڑتال دکھائی دیتی ہے, حالانکہ کرسمس جو ہے وہ بہت قریب آ چکی ہے. میں بات کر رہی ہوں جو برطانیہ کی, جہاں کرسمس کے قریب آتے ہی ہڑتالوں کی ایک نئی ویو دیکھی جا رہی ہے, اور وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں تاریخی مہنگائی ہو چکی ہے. انفلیشن بتائی جاتی ہے کہ 10% سے تجاوز کر گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء, گیس, بجلی کی قیمتوں میں دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. ریلوے ملازمین, نرسز, پوسٹل ورکرز, ٹیچرز, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ تنخواہوں میں اضافہ چاہ رہے تھے, اضافہ نہیں کیا جا پا رہا ہے حکومت کی جانب سے, اور پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہڑتال پر جائیں گے. کچھ لوگ چلے گئے ہیں, کچھ جانے کی دھمکی دے رہے ہیں. لیکن ناظرین حالیہ مہینوں میں بھی مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج ہوئے ہیں, لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین دکھائی دیتی ہے. گزشتہ روز 1 لاکھ نرسز نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کیا.
کرسمس کی چھٹیوں کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ناظرین درجنوں ٹرینیں منسوخ ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے عوام مسائل کا شکار ہیں۔ ایئرپورٹس پر بھی عملے کی ہڑتال کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہوٹلز پر بکنگ بند کر دی گئی ہے، لوگوں کو ان کے پارسلز وقت پر نہیں مل رہے ہیں۔ کیونکہ پوسٹل سروس بھی ہڑتال پر ہے۔ تمام شعبوں کے ایک ساتھ ہڑتال پر جانے سے برطانوی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین وجہ کیا ہے کہ مسلسل یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ورکرز کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور اگر کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ہو رہا ہے، اس پر میں ہمارے گیسٹ سے بھی بات کروں گی، لیکن ہمارے پاس اس پر ایک پیکج بھی موجود ہے، وہ پیکج پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ برطانیہ میں کرسمس کی چھٹیوں کا سیزن عوام کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگا۔ ریلوے ملازمین، نرسوں، ایمبولینس کے عملے، ایئرپورٹ عملہ، پوسٹل سروس، ہوٹل سٹاف سمیت دیگر شعبہ جات کی ہڑتالوں سے نظام زندگی شدید متاثر ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق موجودہ حالات میں برطانوی عوام کو کرسمس سے لے کر نئے سال کے آغاز تک ہر روز ہڑتالوں کی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کے ریلوے ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ٹرینوں کے ملازمین 4 دن تک کام نہیں کریں گے۔ ریلوے یونین کے جاری اعلامیے کے مطابق ریلوے کے سینکڑوں ملازمین تنخواہوں اور نوکری کے تحفظ کے مطالبہ کرتے ہوئے 24 سے 31 دسمبر تک کام چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ لندن کی بس سروس نے بھی 24، 27 اور 31 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ نئے سال کے آغاز میں بھی کئی دنوں کی ہڑتال پلان کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایئرپورٹ عملے کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہڑتالوں کی وجہ سے کئی پروازیں منسوخ کرنی پڑی۔ دوسری جانب صحت کا نظام بھی ہڑتالوں سے شدید متاثر ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ روز 1 لاکھ کے قریب نرسوں نے سڑک پر احتجاج کیا، جس کے باعث ہسپتالوں میں کئی آپریشن منسوخ ہو گئے۔ نرسوں کی جانب سے 5% تک تنخواہوں میں اضافے اور مزید عملے کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ حکومت نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ سربراہ رائل کالج آف نرسنگ نے دھمکی دی ہے کہ تنازع حل نہ ہونے کی صورت میں اگلے ماہ طویل ہڑتال ہو سکتی ہے، جبکہ ایئرپورٹ عملے سمیت دیگر مزدور یونینز نے بھی اپنے مطالبات 48 گھنٹوں میں پورے نہ ہونے پر مزید ہڑتالوں اور احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ برطانوی اساتذہ کی جانب سے بھی گزشتہ ماہ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبات مسترد ہونے کے بعد ایک بار پھر ہڑتال پر جانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں اگلے ماہ اساتذہ کی ملک گیر ہڑتال پہلے سے طے ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہڑتالی سلسلہ ٹرینوں، ڈاک سروسز، بسوں، ریستورانوں اور دکانوں کی کارکردگی کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ سکتا ہے، جبکہ عوام کے لیے مشکلات اور معیشت کو بڑا دھچکا لگنے کا بھی خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان ملک گیر ہڑتالوں کے پیچھے برطانیہ میں بڑھتا مہنگائی کا طوفان ہے، جس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ نومبر میں مہنگائی کی شرح 10.7% تک پہنچ چکی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں سمیت توانائی کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے عوام کی قوت خرید شدید متاثر ہے۔ اس لیے برطانوی ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ اب ملک گیر تحریک میں بدلتا جا رہا ہے۔ بالکل جی، پہلے ہی ایک صرف مطالبہ تھا، لیکن اب یہ ملک گیر تحریک بنتا دکھائی دیتا ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا جو معاملہ ہے، بات کریں گے جس پہ ثاقب راجہ سے، سینئر صحافی ہیں، برطانیہ ہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ثاقب۔ وعلیکم السلام آسما۔ بہت شکریہ ثاقب، وقت نکال رہے ہیں آپ۔ ثاقب، بورس جانسن، لیز ٹرس اور پھر رشی سوناک، کیوں کوئی بھی یہ سارے معاملات نہیں سنبھال پا رہا ہے؟ کیا ہو گیا برطانیہ میں؟ دیکھیں، رشی ہو یا اپنا ان سے پہلے والے جو پرائم منسٹر جو کچھ دن رہی تھی خاتون، اس سے پہلے والے اگر چلے جائیں بورس جانسن کی طرف، تو بھی کرائسس ختم کرنے کے لیے اب جو ہے گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ میں چہرے آپ جتنے مرضی بدل لیں، پرائم منسٹر آپ کسی کو بھی لے ہیں، لیکن چلنا تو اس نے اپنی جو اکانومی ہے، جو ان کے پاس اس وقت دستیاب ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے، اسی کے حساب سے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ اب کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں۔ میں نے آپ کی یہ سنی ابھی جو رپورٹ آپ نے دکھائی، ایکوریٹلی 100% ایگریڈ
کہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے یو کے میں وہ ڈبل ہو چکی ہے، بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ڈبل سے بھی اوپر جا چکی ہے، لیکن جو ان کی انکم تھی وہ لیس ہوئی ہے. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو ان کی انکم تھی اس کرائسس سے پہلے، یہ جو کووڈ آیا اور اس کے بعد جو اکنامیکل جو کرائسس چل رہے ہیں، اس کے بعد جو کاسٹ آف لیونگ تھی وہ اوپر جا رہی ہے اور جو ان کی انکم تھی وہ نیچے آ رہی ہے. اب اس کو حل کرنے کا فی الحال ان کے پاس کوئی ایسا سڈن، جیسے کہتے ہیں نا، امیڈیٹ کوئی حل نہیں ہے کہ فوراً اس کو حل کر لیا جائے اور لوگوں کے مسائل، بلکہ خود بتایا جاتا ہے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی، جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں مختلف علاقوں میں وہ بھی بتاتے ہیں، مختلف میٹنگز میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت ہم کرائسس میں ہیں اور یہ اس کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کوشش کیا ہے، وہ اس کوشش میں کیا کرنے والے ہیں، اس کوشش کے اثرات کتنے دوررس ہوں گے وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. سو عوام جو ہے، دیکھیں ایک عام آدمی جو سیلف امپلائڈ ہے یا جس کی، یہاں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویکلی ان کی انکم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں یا کسی میں، وہ ویکلی ان کی اب وہ لینے کے بعد بھی، ہاں لیکن وہ لینے کے بعد بھی ان کے گزارے نہیں ہو رہے ہیں. تو ثاقب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس طرح سے بتایا نہیں جا رہا ہے، تو کیا میں اسے سمجھوں، آپ ظاہر سینئر صحافی ہیں، اندر کیا چل رہا ہوگا، معاملات کیا چل رہے ہیں، حکومت کیا چل رہی ہے، اس سے تو غافل نہیں ہیں آپ کے علم میں ہوں گی بہت ساری چیزیں. کچھ چل ہی نہیں رہا جو عوام کو نہیں بتایا جا رہا ہے، یا جو چل رہا ہے وہ بتا نہیں پا رہی ہے حکومت، کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے آسما یہاں پہ اجلاس تھا اسمبلی کا یہاں کی، اور اس میں بھی جو مسائل چل رہے تھے، اس وقت جو کرائسس ہے وہ اکانومی کا ہے، لیکن وہاں پہ کیا چل رہا تھا، امیگریشن کے مسائل چل رہے تھے، اس پر پرائم منسٹر کو ڈیبیٹس ہو رہی تھی، اس پہ کوسچن آنسر ہو رہے تھے کہ جو ہے اب نئے امیگریشن قوانین کیا ہوں گے. حالانکہ کرائسس جو ہے اس وقت وہ اکانومی ہے، وہ ڈوب رہی ہے، لوگ اس سے پس رہے ہیں، اس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں. اب دیکھیں اس کا ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو پچھلے 10 سال سے کارنر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انجوائے کر رہی تھی اپوزیشن کو، کیونکہ یہاں پر اپوزیشن بھی انجوائے کی جاتی ہے، سو وہ انجوائے کر رہے، اب وہ کود کے میدان میں آئی ہے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس چیز کا کوئی حل ہے نہیں. اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں لائیں، ہمیں گورنمنٹ دی جائے، نئے الیکشن کروائے جائیں، ورنہ اس سے پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ الیکشن کروا لیں تو وہ کہتے تھے نو، ہم اسی طرح ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں، تو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہونے دیں. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ووٹنگ الیکشن ہونا چاہیے جی، اور نئی لوگوں کو جو ہے وہ چانس ملے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی ثاقب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ممالک میں بیٹھ کر، ترقی پذیر ممالک میں بیٹھ کر لوگ یہ سوچتے ہیں، یو کے ہو گیا، امریکہ ہو گئے، کچھ اور یورپین ممالک ہو گئے، ان کے پاس تو یہ بڑے وسائل ہوتے ہیں، بڑا ان کے پاس خزانہ ہوتا ہے، کووڈ جیسے مسائل آ جائیں یا کوئی اور اس طرح کے ایشوز آ جائیں تو وہ دے کین لائک ٹیک کیئر آف دیٹ نا. ہم ہمارے جیسے ممالک جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، نہ اپنے عوام کی مسائل حل کر سکتے ہیں ایسے اس کی وجہ سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے باوجود اس کے بعد ایک دو اور جو ہمارے جو سیلاب ابھی آیا ریسنٹلی، پھر بھی ہمارے ہاں حالات تو کافی بہتر ہیں. تو یو کے جیسے ممالک کے اندر، برطانیہ جیسی جگہوں پر بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں، اس کا پھر حل آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، یا یہ ملک گیر تحریک بن جائے گی واقعتاً ملازمین کی کچھ دنوں میں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ ان کے پاکستان ہو. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ اس سے تو آپ بالکل باخبر ہوں گی کہ کووڈ کی وجہ سے بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ ڈیمیج ہو گیا، سسٹم ہی پورا ڈیمیج ہو گیا. اور یوں سمجھ لیں کہ 2 سال کوئی کام ہوا ہی نہیں. لیکن یہ ملک جن کو ہم ترقی پذیر، جن کے پاس اگلے 10 سال کی پلاننگز ہوتی ہیں کہ اگلے 10 سال میں ہم نے کیا کہا، اگلے 10 سال کا ان کے پاس موجود ہوتا ہے زر مبادلہ کہ ہم نے اگلے 10 سال میں کیا کیا کرنا ہے. لیکن ان 2 سالوں نے وہ 10 سال جو ہے وہ بھی برباد کر دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک تو کووڈ نے ان کو ادھر سے کیا، اوپر سے یہ نئے نکلے تھے یورپی یونین سے. اب وہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہاں پر جو موسٹلی پروڈکٹس تھی نا، جن کو ہم کھانے پینے کی اشیاء کہہ لیں، یہاں تک کہ پانی کی بہت سی برانڈ جو پانی منرل واٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی یورپ سے آتا ہے. یہاں تک کہ فروٹ اور سبزیاں بھی یورپ سے آتی تھی. اب وہ کرائسس ان کے لیے کھڑا ہو گیا
کہ وہاں سے پہلے آتی تھی فری، کیونکہ پہلے تو پوری یہ یورپی یونین میں تھے، کوئی ٹیکس نہیں تھا وہاں سے آنے والی چیزوں کے لیے، گاڑیوں کی آمد و رفت جو تھی ہر وقت ٹرکس جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے، اب ان چیزوں پر ٹیکس لگ گیا جو وہاں سے وہ چیزیں بھی آٹومیٹکلی، وہ کووڈ نہ بھی ٹھیک ہے ہوتا جب ظاہر ہے آپ ان کی اس سرکل سے باہر ہو گئے تو اس پر ٹیکس لگ گیا، اب اس کی مہنگائی اس سے جو امپیکٹ، اچھا اس مہنگائی کو جو یورپی یونین سے نکلنے کی جو مہنگائی ہونی تھی اس کو انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی، یعنی جب کہا جاتا تھا کہ آپ بریگزٹ سے نکلیں گے تو آپ کو کچھ عرصہ جو ہے یہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بتایا جاتا تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو قابو کر لیں گے، لیکن اوپر سے ہوا یہ کہ کووڈ نے جو رہی سی کسر تھی وہ پوری کر دی، اب ان کے لیے ڈبل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ایک تو یورپی یونین سے باہر ہو گئے، اوپر سے یہ کووڈ نے آ کر جو ہے جو اکانومی کا جو بیڑا غرق کر دیا، اس نے تمام مسائل کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ حقیقت ہے آسما کہ یہاں پر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بالکل، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 2 سے 2,500 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک نارمل آدمی کماتا ہے، جسے آپ مطلب مڈل کلاس سے بھی تھوڑا نیچے کر لیں یا مڈل کلاس کر لیں کہ وہ بیچاری جو ہے وہ اتنا کما پس لیتی ہے، رہے لیکن ہیں اب عوام، پس رہے ہیں، لیکن اور یہ کوئی شوق سے جو ملازمین ہیں یہ ہڑتال پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے جو حالات اس وقت بن چکے ہیں برطانیہ کے اندر۔ ثاقب، بس یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ سچویشن کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کے حل کے لیے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، سب چیزیں آپ نے بتائیں مختصر وقت میں۔ بہت شکریہ ثاقب راجہ آپ کے وقت کے لیے اور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے برطانیہ کی صورتحال سے۔ ناظرین، برطانیہ کی صورتحال بتانے کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ کل میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد